अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। IMF की टीम 10 रोज़ पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के बाद रात गए वापस चली गई है और कल जब मुज़ाकरात का आखिरी दौर था और उस वक्त एक जो अनशेड्यूल्ड एक मीटिंग वर्चुअली उनकी करवाई गई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे और उसके बाद मीडिया के ऊपर ये टिकर चलना शुरू हो गए, ब्रेकिंग खबर चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो गया है और शायद जो इतने अरसे से IMF का प्रोग्राम लटका हुआ था वो बहाल होने जा रहा है। लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद ये पता चला कि यकीनी तौर पर जो IMF की तरफ से बयान जारी हुआ उसमें ये तो कहा गया कि एक कंसिडरेबल प्रोग्रेस ज़रूर हुई है, पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कमिटमेंट दी है कि वो जो भी शराइत है IMF की वो उसे पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया है। तो आज के प्रोग्राम में एक तो ये हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कंट्रडिक्शन और ये कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्यों आई कि पहले ब्रेक थ्रू हो गया है और बाद में पता चला कि अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और दूसरा कि क्या वाकई ही ये चंद दिनों की ताखीर के बाद ही सही क्या ये मुआहिदा हो जाएगा, ये इस पर भी बात करेंगे। और क्या क्या शराइत हैं जो इन 10 रोज़ में हुकूमत पाकिस्तान ने अग्री की हैं कि वो उन शराइत पर अमल दरामद करेंगे। शहबाज, सबसे पहले मैं इसी हवाले से पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है कि आप मुज़ाकरात को बहुत क्लोजली ये कवर करते रहे, डे टू डे जो है अपडेट देते रहे, और कल जब ये आखिरी दौर था मुज़ाकरात का, आखिरी रोज़ जब ख़त्म हुआ तो फिर टिकर चलना शुरू हो गए तमाम TV चैनल्स के ऊपर और हमने भी कहा कि अच्छी खबर है कि ज़राए से खबर चली कि ब्रेक थ्रू हो गया है। लेकिन आपने ट्वीट किया कि जो डेड लॉक है वो अभी भी जारी है और स्टाफ लेवल अग्रीमेंट नहीं हुआ, और वैसे ही हुआ। सबसे पहले कि ये खबरें फिर कहाँ से आई? हमें तो ये लगा कि शायद जब अग्रीमेंट हो गया है तो खुद हुकूमती ज़राए एट टाइम्स होता है कि वो खबरें दे देते हैं कि जी ब्रेक थ्रू हो गया है। तो ये क्यों इतना कल कन्फ्यूजन रही, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती रही? देखिए, इस तरह के जब मुज़ाकरात होते हैं और जिसमें हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं और आपकी मार्केट्स जो हैं वो किसी भी साइड पे रिएक्ट कर सकती हैं, तो कोई भी हुकूमत वो फौरी तौर पर कोई शॉक आवाम को नहीं देना चाहती, तो ग्रेजुअल एक तरीके से कि आज हो रहा है कल हो रहा है ये एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। इस तरह की खबरें लीक की जाती हैं। हालांकि मैंने जो 10 दिन इसकी रिपोर्टिंग की, ऑलमोस्ट डेली हम खबर कर रहे थे, तो उसमें जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो हम बता रहे थे। मेरा थ्रू आउट एक ही पॉइंट रहा था इन मुज़ाकरात के अंदर जो रिपोर्टिंग है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान, वो सबसे बड़ा एक मसला बन गया है, नंबर 1। नंबर 2 कि जी इनका वहां पे जिस किस्म की ये तैयारी के साथ गए हैं, ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि हम इस दफा बड़ी बेस्ट तैयारी के साथ गए थे, बाकी वजारतों से प्रॉब्लम आया, बट चाहे वजारत खजाना हो या कोई और वजारत हो, डजंट मैटर, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसकी तैयारी उस तरीके से ठीक नहीं। तो हमें पता था कि चीजें किस एंड की तरफ जा रही हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जुमे वाले दिन, जो पिछला जुमा है, इनके टेक्निकल लेवल की टॉक्स कंप्लीट होनी थी, वो नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो इनको सोमवार को पिछले को इनको अभी जो गुजरे 5 दिन पहले इनको वो मिल जाता मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। ये वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो तय करता है कि आपने कौन से इकदाम करने, वो इनको मिला आज सुबह 9 बजे, जो आज डार साहब ने कहा। तो वो सारे फैक्टर्स जब हमें पता था कि चीजें अगर बहुत भी पॉजिटिव कंक्लूड हुई ना तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फिर भी नहीं होगा। जिन लोगों ने ये खबरें देनी थी कि जी मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हुए, वो 10, 15, 20 लोग जो भी एक आपकी इकोनॉमिक बीट के रिपोर्टर्स होते हैं फ्रॉम द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, वो तमाम के तमाम वजारत खजाना में मौजूद थे। बल्कि हम वहां पे कमरे में बैठे हुए सारे वो TV देख रहे थे, मॉनिटरिंग पे लगे हुए थे कि जी, और खबरें यकदम मेरे ख्याल सबसे पहले जियो न्यूज ने शायद ये खबर ब्रेक की कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अब जियो न्यूज के जो नुमाइंदे थे वो हमारे साथ बैठे हुए थे, वो खुद परेशान थे कि ये खबर कहां से आ गई। ये सारी जो एक अनसर्टेनिटी की और गलत रिपोर्टिंग वहां से शुरू हुई जब इनकी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था पाकिस्तान और IMF का। वजीर खजाना ने एक लास्ट एफर्ट ये की कि IMF की टीम को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से एक उनकी वर्चुअल मीटिंग का उन्होंने इंतजाम किया कि PM लाहौर में काफी दिनों से। तो जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस गए तो PM की पॉलिटिकल बीट के जो रिपोर्टर्स थे उनको जब वहां से उन्होंने पूछा कि मुलाकात हुई या क्या तय पाया, तो वहां से एक जनरल उनके जो भी जराए थे उन्होंने ये इनको बता दिया जी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मान गए तमाम चीजें करने पे, तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मैं उन रिपोर्टर्स का ऐसा जिस तरह कसूर इसलिए नहीं कहूंगा कि वो इस सेक्टर जो स्पेशलिस्ट नहीं है,
انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, ان کو ایک فیڈ وہاں سے ملی, انہوں نے رپورٹ کر دی اور ان کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں. یہ جو پرابلم آیا ہے, یہ جتنے بھی نیوز چینلز تھے جنہوں نے یہ خبریں چلائی ہیں, ان کے ڈیسک کا پرابلم ہے, ان کی مینجمنٹ کا پرابلم ہے. یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں, ان تمام کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے جو بیٹ رپورٹرز تھے ان سے پہلے کنفرم کرتے, ان کو آن بورڈ لیتے اور پھر یہ خبر پوچھ لیتے کہ بریک تھرو کا کیا مطلب ہے, کہ کیا بریک تھرو ہوا ہے. اچھا اس میں چلیں, یہ تو اس پر ڈیبیٹ لمبی کی جا سکتی ہے. اب اگر بریک تھرو نہیں ہوا, آپ نے جو ٹویٹ کیا کہ جی ڈیڈ لاک برقرار ہے, اب واقعی کیا ڈیڈ لاک برقرار ہے, یا پھر یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے کہ ایک دم یہ سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہونا تھا؟ جیسے آپ نے ضرور کہا کہ ہمیں وہ ڈاکیومنٹ جو جس کی بنیاد پر سٹاف لیول اگریمنٹ ہونا ہے وہ آج ملا ہے, ملنا ہمیں وہ سوار کو چاہیے تھا, لیکن کیا ایوری تھنگ از آن ٹریک؟ کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی مطلب چیزیں صحیح ٹریک پہ جا رہی ہیں؟ کیونکہ ایک چیز جو آئی ایم ایف کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ مذاکرات ابھی جاری ہیں, اب وہ فیس ٹو فیس نہیں ہوں گے, وہ ورچولی مذاکرات ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ رکا نہیں ہے, جاری ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کسی بھی سٹیج پہ حکومت پاکستان کے کسی بھی ممبر کنٹری کو وہ ریفیوز نہیں کر سکتا بات کرنے کے لیے, کیونکہ آپ ممبر ہو, آپ نے وہاں پہ آپ کی ممبرشپ, آپ کے رائٹس ہیں وہاں پہ اس کو, بٹ جو آخر میں کامیابی ناکامی وہ کچھ چیزوں پہ ڈٹرمن ہوتے ہیں, کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں. جب سٹاف لیول ٹیم یا مشن پاکستان آتا ہے تو اس کا جو پرائمری آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے. اینی تھنگ شارٹ آف سٹاف لیول اگریمنٹ از اے فیلئر فار دیٹ ڈے, کیونکہ اسکیجولڈ آپ کی آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز تھی. نہیں تو کیا پاسٹ ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ جب ہماری ناکامی ہے, نہیں جب ملاقات کہا جا رہا ہے, نہیں اگر ایسا مطلب پاسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ جو بھی اگر 8-10 روز مذاکرات رہے اور اس کے کنکلوژن پہ ہی ہمارا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا؟ دیکھیں دونوں صورتیں ہوئی ہیں. جب کنکلوژن پہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے تو اچھے مذاکرات ہوئے ہیں, یو پیپل ور آن دا سیم بورڈ, تو آپ کے معاملہ طے پا گئے. جب کبھی ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن واپس چلا گیا, ٹھیک ہے, اور وہاں سے جا کے یا تو اسٹیٹمنٹ آئی نہیں, یا 10 دن کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد یا مہینے بعد جب بھی آئی, اس کا مطلب یہ کہ آپ کا پہلا راؤنڈ ناکام ہو گیا تھا, پھر آپ نے دوبارہ سلسلہ بات چیت کا شروع کیا اور پھر آپ ایک نتیجے پہ پہنچے. لیکن اس دفعہ اسٹیٹمنٹ تو امیڈیٹلی ایٹ لیسٹ آ گئی. نہیں امیڈیٹلی یہ آتی ہے, یہ اس وقت بھی آتی ہے. اچھا یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ جی ٹاکس, بلکہ یہ اس دفعہ کوئی اتنی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں, اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہیڈ لائن اس کی ہے کہ آئی ایم ایف اسٹاف کنکلوڈز وزٹ ٹو پاکستان. بڑی ایک سمپل بورنگ سی ایک اسٹیٹمنٹ ہے وچ مینز نتھنگ. وہ ایک بتا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کہ جی ہم 31 جنوری کو پاکستان گئے تھے, 9 فروری کو ہمارا وزٹ مکمل ہو گیا ہے اور یہ اس کے اوپر ہمارا بیان ہے. یہ تو ان اینی کیس آنا تھا. جو اس میں ڈیولپمنٹ تھی وہ ناظرین آپ کو یاد ہو کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ کسی طرح کے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, اور میں نے اس وقت ٹریبیون میں یہ خبر کی تھی اور ریویو میں بھی ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. پھر میں نے دونوں سٹیٹمنٹس نکال کے دکھائی تھیں کہ جب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے, اس حد تک اس ٹائم میں ناکامی ہوتی ہے اور بعد میں کامیابی ہو سکتا ہے, کل بھی ہو جائے. آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو 31 جنوری سے 9 فروری کا ٹائم تھا اس دوران ان کا معاہدہ نہیں طے پایا. یہ پیر کو بھی ہو سکتا ہے, یہ 10 دن بعد بھی ہو سکتا ہے, 5 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی پاکستان آئی ایم ایف سے جو معاملہ طے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتا ہے, اور جس کا آغاز آج سے ہو گیا ہے. آج کچھ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلے کیے ہیں جس کا ہم تفصیل میں آج ذکر نہیں کریں گے, ہم کل کے پروگرام میں کریں گے. آج ہمارا فوکس ہوگا کہ آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے, وزیر خزانہ کی جو پریس کانفرنس ہے, اور ہم یہاں تک پہنچے کیسے اور کیوں تاخیر ہوئی. تو ان چیزوں کو ہم آج کور کریں گے. باقی جو اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں وہ کل کے پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا شہباز, اس میں ایک جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کا, آئی تھنک جو زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہے کہ وہ پروسیس تو جاری ہے, شاید ہم صحافت کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک مذاکرات جو انکنکلوسیو رہے ہیں, یعنی کہ بے نتیجہ رہے ہیں. ناکامی آئی وڈ سے کہ زیادہ میرے خیال میں وہ ورڈ ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے کامیابی کا. انکنکلوسیو, دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, مذاکرات جب ناکام ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ بات چیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ کے کچھ ٹارگیٹس تھے, آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ آپ نے 9 فروری کو سٹاف لیول ایگریمنٹ ان کے ساتھ کرنا ہے, آپ نے نہیں اچیو کیا, یو فیلڈ, سمپل. اس میں تو لیکن اسٹیٹمنٹ میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے انہوں نے ویلکم کیا ہے, یہ ایک پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ دی ہے کہ جو وہ ساری جو پالیسیز تو کہہ رہے ہیں واپس چلیں گے, میکرو اکنامک سٹیبلٹی, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کنسیڈریبل پروگریس جو ہے پرائم منسٹر کمٹمنٹ دی ہے ان مذاکرات, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امپلیمنٹ کر دیں, ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. کیا چیز رکی ہوئی ہے, کیا اس کے پہلے ذرا یہ اسٹیٹمنٹ پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, وہ اس کے پھر آگے آتے ہیں کہ پرابلمز ان کو کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ میں ان کا جو پہلا ہی پیرا ہے اس میں یہ کہ ابتدائی فائنڈنگز کے متعلق انہوں نے کہا یہ بیان ہے, اور اس بیان کو جو اعلامیہ آئی ایم ایف کو, یہ جو آئی ایم ایف مشن آیا تھا پاکستان, یہ بورڈ میں, آئی ایم ایف کے بورڈ میں
جو قرض کی منظوری ہوگی اس کے لیے اس کی یہ بنیاد اسٹیٹمنٹ نہیں بنے گی, یا ایون کہ یہ جو مشن آیا تھا اس کی جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ بنیاد نہیں بنے گی. یہ بات جولائی 2022 میں بھی جب ان کا مشن ناکام واپس چلا گیا تھا تب بھی اسی طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بات چیت یہاں پہ ہوئی, اگر آپ پوائنٹ اے پہ تھے اور پوائنٹ بی پہ پہنچ گئے اپریشیٹڈ, لیکن آپ نے پوائنٹ ڈی کے اوپر پہنچنا تھا تو بی سے جو ڈی کا آپ کا فاصلہ ہے جب تک وہ کور نہیں ہوگا آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا. اچھا, اس اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی واضح کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے ذکر یہ کیا ہے کہ جو کمٹمنٹ اس دفعہ دی ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے دی ہے. یہ جو پی ایم کا یہاں پہ انہوں نے ذکر فرمایا اسٹیٹمنٹ میں, اس کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف مشن جو پاکستان آیا ہے وہ وزارت خزانہ کے کہنے پہ نہیں آیا, وہ وزیر اعظم پاکستان کی درخواست کے اوپر آیا, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے ہائیسٹ لیول پہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے درخواست کی تھی کہ آپ فوری اپنا مشن بھیجیں, ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں جو کمٹمنٹ دی ہے ہم اس کو سراہتے ہیں. یہاں تک انہوں نے ذکر کیا. اب کیا چیزیں ہیں جہاں پہ اب پرابلمز آگے ہیں اور جو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ پروگرس ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی ہمیں چاہیے تھی. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے جی کہ کنسیڈریبل progress was made during the mission on policy measures to address domestic and external imbalances. تو یہاں پہ ایک بات انہوں نے واضح کر دی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کا کرائسس ہے یہ صرف ایکسٹرنل کا نہیں ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں. جو ڈومیسٹک ہماری اکنامک پالیسیز ہیں اس کے بھی بڑے سیریس مسائل ہیں, ان کو بھی حل کرنا ہے. تو ان کا جو اس سلسلے میں پیش رفت ضرور ہوئی ہے جس کا انہوں نے پریس ریلیز میں اس کا انہوں نے اس چیز کو مانا بھی, اپریشیٹ بھی کیا. اب وہ کیا کہہ رہے کہ ہماری جو کی پریورٹیز کیا ہیں, وہ کیا ان کی ترجیحات ہیں جس کے اوپر بات ہوگی, کام ہوگا تو آگے پھر جا کے سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوگا. جس کا انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ پاکستان کی جو فسکل پوزیشن ہے اس کو مضبوط سٹرنگتھن کرنے کی ضرورت ہے. یہ اور اس کے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, 2 اقدامات انہوں نے یہاں پہ آپ کو آؤٹ لائن کر دیے ہیں. نمبر 1 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرماننٹ ریونیو میجرز, آپ کو ڈیوریبل آپ کو محصولات لگانے پڑیں گے. اب وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا فار ایگزامپل سیلز ٹیکس کا ایک ریٹ جیسا میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا وہ 17 سے 18% ہوگا. تو ایک ڈیوریبل پرماننٹ میئر ہے, اگر یہ پرائم منسٹر مان جاتے ہیں, پارلیمنٹ اپروو کر دیتی ہے یا پریزیڈنٹ آرڈیننس کے ذریعے کر دیتے ہیں تو آپ کا جی ایس ٹی کا ریٹ 17 سے 18 ہو جائے گا, کورٹ میں چیلنج نہیں ہوگا تو وہاں سے ٹیکس آتا رہے گا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ان ٹارگیٹڈ جو سبسڈیز ہیں وہ وڈرا کرنی ہے. جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس کے وڈرال کی طرف آج پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے, وچ از ویلکمنگ. اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ جو کام ہے, یہ پروگرام ہے, اس کو پھر عمل درآمد کرنے میں سنجیدہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز مناظر واضح کر دوں, مشن کے واپس جانے کی اور سٹاف لیول ایگریمنٹ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان کو ان پرنسپل کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو کنسیڈر کریں گے لیکن حتمی منظوری ہماری مینجمنٹ دے گی. وہ کیا ہے کہ اگر جو ان کو مینڈیٹ ملا تھا, میں مثال دے رہا ہوں یہاں پہ کہ آپ کو 100 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے ہیں اور پاکستان کہتا ہے جی کہ میں 80 ارب سے زیادہ نہیں لگا سکتا, جو 20 ارب کا گیپ ہے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں آپ کو ریلیف دینے کا, تو وہ پھر منظوری اپنے وہاں سے مینجمنٹ سے لیں گے بیفور دا بورڈ. اس کے ساتھ ہی جو اگلی چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ جو سوشل پروٹیکشن ہے اس کو آپ کو انکریز کرنا ہے. مور دین دیٹ, جہاں پہ اصل پرابلم تھا, جہاں سے سارا پروگرام آپ کا ڈیٹیل ہوا 4.5 ماہ میں, کہ انہوں نے یہ پریس اسٹیٹمنٹ میں ڈال دیا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو آپ کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑنا ہے تاکہ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے جو ایک ڈالر کی شارٹیج آ گئی تھی اس کو ختم کیا جا سکے. مطلب یہ کہ آپ درآمدات کے اوپر کنٹرول لگا کر آپ جو ہے وہ نئی کام آپ کر سکتے. آپ کو ایکسچینج ریٹ چھوڑ دینا ہے جیسے ابھی چھوڑا ہوا ہے 270 روپے پہ آج, تو اگر جتنی جس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ریٹ ہوگی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہوگی صورتحال, اس کے مطابق اس کا ریٹ طے ہوگا اور یہی چیز فارن ایکسچینج شارٹیج کو کور کرے گا. اس کے ساتھ ان کا جو انہینسنگ جو آپ کا انرجی سیکٹر کی ایفیشنسی کے لیے سرکولر ڈیٹ کا جو فلو ہے گیس میں اور بجلی کے شعبے میں ختم کرنا, اس کے اوپر ہم تفصیل میں بات کل کے پروگرام میں کریں گے. اور لاسٹلی جو چیز انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات آپ کو بر وقت کرنے ہیں, اور سیکنڈلی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جتنے بھی آفیشیل پارٹنرز ہیں جس میں آپ کا اے ڈی بی آ جاتا ہے, ورلڈ بینک آ جاتا ہے, چائنا, سعودی عربیہ, یو اے ای, جتنے بھی ممالک ہیں جن سے ہم نے قرضے لینے ہیں وہ آپ کو ریزولوٹ سپورٹ آپ کو کریں گے تو پروگرام آگے چلے گا. اور ان کا جی آپ کے ساتھ ورچوئل جو مذاکرات ہیں وہ جاری رہیں گے. چلیں, یہ بر وقت اقدامات کی آپ نے بات کی ہے تو ہمیں بر وقت جو ہے وہ بریک بھی لینی ہے, تو بریک کے بعد مزید جو ڈسکشن ہے وہ جاری رہے گی کیونکہ
آج صبح اسحاق ڈار صاحب نے انہی مذاکرات کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس میں وہ کیا فرماتے ہیں اس کا بھی تھوڑا جائزہ لیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل رات گئے, جیسے بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے, یہ خبریں چلنا شروع ہوئی کہ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں بریک تھرو ہوا ہے. تو یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ شاید رات ہی وزیر خزانہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور کوئی اچھی خبر سنائیں گے, لیکن وہ پریس کانفرنس رات بھر نہیں ہوئی کیونکہ بریک تھرو تو نہیں ہوا تھا. لیکن آج صبح پھر اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑا تفصیل سے انہوں نے جو حکومت پاکستان کا پرسپیکٹو ہے اسے بتایا, اور یقینی طور پر وزیر خزانہ کے ہونے کے ناطے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایوری تھنگ از آن ٹریک, اور کیا کیا اگری کیا ہے پاکستان نے, کن شرائط پر IMF کے ساتھ, اور کیسے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو ایک تو پہلے یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید وزیر خزانہ رات میں ہی پریس کانفرنس کریں گے, لیکن آج جو انہوں نے ایک تو واقعی پریس کانفرنس تھی آج, یا وہ پہلے ایک ویڈیو جو بیان ہوتا ہے تاکہ کوئی سوال جواب نہ ہو, پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو کیا کیا ان کی باقاعدہ پریس کانفرنس تھی, اور بلکہ صبح ہمیں 8:30 بجے کال آ گئی. یہ ایک پازیٹیو میرے خیال میں ایک سائن ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کل ڈار صاحب نے کہ میں آپ سے بات کروں گا, آج بات رات کر کے جاؤں گا. وہ نہیں کر سکے, ان کی مجبوری جینوئن تھی کیونکہ IMF کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. IMF کی سٹیٹمنٹ آئی ہے صبح کوئی 8:15 بجے, اور 8:30 بجے ہمیں کال آ گئی ان کے آفس سے, وزارت خزانہ سے, کہ جی آپ پہنچیے 9:30 بجے پریس کانفرنس ہے. تو پھر لوگ بھاگے پہنچے. اب صبح پہنچنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, رات بھر بھی جگائے رکھا, رات بھر بھی جگائے رکھا اور صبح بھی جگائے رکھا. تو ٹھیک ہے, اسحاق ڈار صاحب کو تو ویسے ہی نیند نہیں آتی ہوگی. دو لوگوں کی نیند نہیں آتی ہے, نہ ڈار صاحب کو آتی ہے نہ شہباز شریف صاحب کو آتی ہے, اور پھر پوری قوم جاگتی ہے. اچھا خیر, اس میں ان کا تو ایک جو حکومت کا ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی بری خبر بھی ہے تو آہستہ آہستہ سناتے ہیں تاکہ مارکیٹ اس طریقے سے ریئیکٹ نہ کرے. اس کے باوجود سٹاک مارکیٹ میں آج کوئی 725 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے. یہ ایک بڑا ایک ایکسپیکٹڈ, اس لیے میں کہوں گا کہ یہ مارکیٹ یہ انٹیسپیٹ کر رہی تھی کہ یہ اگریمنٹ ہو جائے گا, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے مارکیٹ اوپر جا رہی تھی. ہماری انفارمیشن اس کے برعکس تھی. بہرحال مارکیٹ انویسٹر کا اپنا ایک پرسپشن ہوتا ہے, وہ حکومت سے بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. آج وہ موڈیز نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے اگریمنٹ سے, اس سے جو پاکستان کے ایکسٹرنل سیکٹر کے پرابلمز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. بات کر لیتے ہیں ڈار صاحب کی. ڈار صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی کہ چیزیں وہ ہیں ہماری طے پا گئی ہیں, حکومت ان تمام کام کرنے کے لیے بالکل وہ تیار ہے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں. بٹ ایک جو چیز انہوں نے کہا جی کہ ڈرافٹ جو میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا ہے وہ آج صبح 9 بجے, جمعے کی صبح 9 بجے انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کر دیا ہے. یہ ان اے وے ڈار صاحب کی ایک سکسیس بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پالیسی ڈاکیومنٹ آ گیا, جس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے کہ کیا آگے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, تو یہ اس میں کم از کم 4 سے 6 دن لگتے ہیں. ویسے تو یہ سٹاف لیول, جیسے میں نے بولا, یہ MEFP اگر منڈے کو مل جاتا تو جمعے کو آپ کا ایگریمنٹ ہو سکتا اگر آپ طے پا جاتی چیزیں. تو دیا ہی انہوں نے آج جمعے کو, تو میں بھی اگلی جمعرات تک اس یا اس سے پہلے پرووائڈڈ پاکستان تمام کام کر لیتا ہے تو وہ پھر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن ناظرین, ڈار صاحب نے کون سی چیزیں خود بتائی, انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ لوگوں کو بھی پرابلم نہ ہو کہ کون سے پرائر ایکشن آپ رائٹ لیفٹ سے پوچھتے رہے, تو میں بتا دیتا ہوں کچھ انہوں نے بتائے ہیں, وہ کون سے ذرا انہیں کی زبانی سنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پالیسی جو پیکج ہے اس میں 170 ارب کے جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے, اور ہماری حد الامکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈائریکٹلی کسی بھی عام کامن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یا اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. دوسری جو ہماری انرجی سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں, مین جو اس کا تھرسٹ ہے کہ آگے جو فلو ہے اس کو روکا جائے, اس کو کسی طریقے سے گیس سیکٹر میں بھی اور انرجی سیکٹر میں بھی اس کو ہم روکیں, اور ہم جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس کو ہم منیمائز کریں. اسی طرح جو ہمارا پیٹرولیم سیکٹر اس میں گیس کے سرکٹ ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا ہے جی, اور وہ جو فلو ہے وہ آئندہ تاکہ اس میں وہ مزید ایڈ نہ ہو. دس از ون آف دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ اگریمنٹ. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے تقریباً پوری ہو چکی ہے. پیٹرول پہ 50 روپے کی لمٹ ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں, جو 50 روپے کی ڈیزل پہ تھی اس میں 40 پورے ہو چکے ہیں. تو اس پہ جو بیلنس ہے 10 روپے, وہ ہمیں 5 روپے 1 مارچ 1 اپریل کو, بٹ آٹومیٹکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن. اور جو ولنریبل ہے ان کی
انفلیشن کی وجہ سے اور ان کے جو اس وقت بوجھ ہے، میں بس کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہم نے ان سے یہ طے کیا ہے کہ اس میں 40 ارب کا گورنمنٹ جو ہے وہ 360 ارب جو اس وقت بجٹڈ ہیں اور ایلوکیٹڈ ہے اس کام کے لیے، اس کو 400 ارب پہ لے جایا جائے گا، اور وہ جو موسٹ ولنریبل ہے تاکہ ان کو 40 ارب کی مزید جو ہے 30 جون تک ان کو ریلیف ملے. تو یہ اس کے مین خد و خال ہیں. جی 4-5 بڑی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جس میں ایک انہوں نے کہا کہ 170 ارب روپے کا جو ہے وہ منی بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. اب یہ 170 ارب کا یہ کتنا ہے اس کے اوپر ابھی ہم تھوڑی دیر بعد میں بات کرتے ہیں. دوسروں نے کہا جی کہ سبسڈی جو انٹارگیٹڈ ہیں وہ ہم وڈرا کرنے جا رہے ہیں. گیس سیکٹر کا جو فلو ہے وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر وہ بڑھ رہی ہے. ابھی 40 روپے فی لیٹر بڑھ کر 50 روپے فی لیٹر ہو جائے گی. اس سے پرائس میں اضافہ ہوگا. لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ 1 مارچ کو 5 روپے اور 1 اپریل کو پھر 5 روپے بڑھائیں گے. اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی جو ریلیزز ہیں اس میں کوئی 60 ارب روپے کو اس کی ایلوکیشن میں اضافہ کر کے 40 ارب روپے کا اضافہ کر کے اس کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کیا جائے. تو کامران یہ جو بڑی چیزیں بتائی ہیں پرائر ایکشن کا اس میں تھوڑی وضاحت کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ یا بورڈ کی اپروول سے پہلے پاکستان کو یہ سٹیپ لینا پڑیں گے. مثلا 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانا, تو اس کا مطلب یہ ان کو یہ پہلے کام کرنا پڑے گا. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیے پہلے پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتا تھا, اس میں پرائر ایکشن طے ہوتے تھے اور وہ اپنے بورڈ سے پہلے کرنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. چونکہ اس سارے عمل کے دوران اعتماد کا فقدان اتنا زیادہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پی ٹی آئی والے دوست یہ مت سمجھیں کوئی اسحاق ڈار پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, ان کو شوکت طرین نے بھی دھوکہ دیا ہے, ان کو باقی وزراء نے بھی دھوکہ دیا ہے, تو وہ سب کے دھوکے کھا کے یہاں پہنچ گئے. کسی پہ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی ہے تو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے اس پر آج ذکر کیا بھی تھا, تو سنتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو ٹرسٹ والا ایشو ہے ہمارا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جو پازیٹیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی جو ٹرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں فلو نہیں اس کا وہ نظر آ رہا ہے. وہ نہ تو اس دفعہ انہوں نے سکسیسفل کا لفظ استعمال کیا ہے اور انہوں نے پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ کا ذکر فرمایا ہے, فائنانس منسٹر کی کمٹمنٹ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. ڈز اٹ میٹر, ڈو آئی کیئر؟ نہیں تو سر وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب ہی ہوتے ہیں نا, کیبنٹ تو ان کی ہے نا, گورنمنٹ تو ان کی ہے. میں نے اس سے ان چیزوں میں رانا صاحب نہ ہی پڑے تو اچھا بتائیں آپ. جی جی ایک ایشو پاکستان کو فیس کرنا پڑا وہ ٹرسٹ. جی اس کی پروبلی وہ اس کو پرائم منسٹر کا مینشن کر کے کیا یہ وجہ ہے کہ وہ پی ایم سے یہ تو ان سے پوچھیں نا آپ. گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ تو پرائم منسٹر کی ہے. جی میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شہباز کے, ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں دو کے. وہ سارا لیکن آپ نے ایک چیز پہ غور کیا, وہ مدعا جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ ڈال رہے ہیں. بات پہ غور کیا ڈار صاحب نے کیا کہا, ڈو آئی کیئر؟ آپ نے وہ نہیں غور کیا, ڈو آئی کیئر؟ تو وہ میرے خیال میں سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا. نہیں, سلپ آف ٹنگ نہیں ہوا تھا. ہاں وہ دیکھیں نا, اب جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وزارت خزانہ کا تو کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ہے, وہ غائب ہو گئی اسٹیٹمنٹ کے اندر. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر سے کمٹمنٹ انہوں نے ہمیں کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اعتماد ایون کے وزارت خزانہ اور وزیر خزانہ بھی نہیں تھا. وزارت چلے وزیر خزانہ کی سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے تو وزارت خزانہ پہ بھی ان کا اعتماد نہیں رہا آئی ایم ایف کو. تو یہ اٹس اے سیریس تھنگ, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور اس پہ تھوڑا سا وہ اریٹیٹ ہوئے ڈار صاحب کہ مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے ذکر کیا میرا یا میری وزارت کا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی میری آگے انہوں نے بات نہیں, پھر ساتھ ہی طارق باجوہ صاحب بیٹھے انہوں نے تھوڑا سا ان کو سنبھالا, وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے. ہاں یہ بالکل ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ اعتماد کا اتنا فقدان رہا ہے کہ وہ اب پرائم منسٹر سے کمٹمنٹ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو, اور میری انفارمیشن یہ تھی جس کو ہم رپورٹ بھی کر رہے کہ تھرو آؤٹ دا ویک ان کو یہ مسئلہ سامنے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کریں گے یا نہیں کریں گے, ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے. تو اس پہ پھر ڈار صاحب نے کہا, جو پھر بعد میں بات ٹی وی چینلز نے بھی اٹھائی, کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت بڑا ایشو, اور ان کا یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ بڑا ہے. اور خاص طور پر پچھلے ایک سال میں یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ آپ فروری 2022 میں آئی ایم ایف کا معاہدہ ریسٹور کرتے ہو, اسٹیٹ بینک کا لا امینڈ کرتے ہو, نئے ٹیکسز لگاتے ہو, اور 28 فروری کو ہمارے سابق وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب 200 ارب روپے کا ریلیف پیکج دے کے نکل جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز ڈیریل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا سیریس ایشو تھا. لیکن پھر انہوں نے بھی تو پتا تھا کہ مفتاح شاید فرام ڈے ون سے ودرا کرنے کے حق میں تھے, جو تیل کے اوپر سبسڈی تھی, لیکن اس کو بھی کم ختم کرنے میں 2 ماہ لگا دی اس گورنمنٹ نے, کیونکہ وہ جو لوگوں کا جو ریئیکشن تھا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. پھر اسحاق ڈار صاحب آئے,
انہوں نے بھی تو پھر یہ جو 5 ماہ لگا دیا آلموسٹ مصنوعی طور پہ رکھا, وہ بھی تو آئی ایم ایف تو نہیں کہتا نا, آئی ایم ایف تو کہتا تھا کہ مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے. تو یہ کنٹریبیوشن ان کی بھی ہے, ان سب کی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنا, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پہلے نہیں آتی تھی. ریکارڈ کے اوپر آئی ایم ایف کے تمام جو پالیسیز اس کے اسٹاف لیول کی اسٹیٹمنٹس پڑھی ہوئی ہیں, آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں, جا کے دیکھیے, کوئی بھی جا کے. ویسے اعتماد کے فقدان پہ مجھے یاد آیا کہ جب ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل باجوہ نے دورہ کیا تھا امریکہ کا, اور وہاں پہ ان کے تھنک ٹینک کے لوگوں سے اور بش لوگوں سے بات چیت ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا, لوگوں نے پوچھا تھا ان سے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ مدد کرے ہماری آئی ایم ایف کے پروگرام بحال کروانے کے حوالے سے, تو ان سے سوال ہوا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو کمٹمنٹس آپ دیں گے اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں, پاکستان جو ہے, جو بھی گورنمنٹ آئے, چینج ہوتی ہے نہیں ہوتی, جو کمٹمنٹ ہے اس کو پاکستان آنر کرے گا. کہ آپ دیکھیں کہ یہ کنسرن جو ہے نہ صرف آئی ایم ایف کو تھا, بلکہ جو امریکہ جیسے ملک ہے ان کو بھی کنسرن تھا کہ ہم کمٹمنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک اور جو پرابلم ہے, جو اس پروگرام کی رکاوٹ بھی بنا ہوا ہے ابھی تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ میں, کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے وہ نہیں آ رہی. جو چائنا نے پاکستان سے وعدہ کیا, جو یو اے نے پاکستان سے وعدہ کیا, جو سعودی عرب نے کیا, جو ورلڈ بینک نے کیا. میری اسی ہفتے خبر تھی کہ آئی ایم ایف کا اعتراض یہ ہے کہ $5 ارب کی جو آپ ہمیں انفلوز دکھا رہے ہیں, جو قرضے, جس میں $3.6 ارب آپ نان چائنیز کمرشل بینک سے, انہوں نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں حالات کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا, اس کو فارغ کریں, یہ نکال لیں اس کو بیچ میں سے. پھر انہوں نے کہا جی $1 ارب آپ کا ورلڈ بینک سے قرضہ نہیں آئے گا پالیسی لوگ, اس کے بعد بڑی ڈیٹیل میں ہم پروگرام کر چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی $45 کروڑ کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا قرضہ نہیں آئے گا. اب انہوں نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جو جتنے بھی یہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو وعدے کیے ہوئے پیسے دینے کے, ان سے ہمیں اسٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے. پہلے انہوں نے یہ کمٹمنٹ اپنے بورڈ کے اوپر لی تھی. اب مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب نے تو ذکر نہیں کیا کہ ویدر یہ پرائر ایکشن ہے یا نہیں, لیکن یہ بہت بڑا ایک پالیسی ایشو ہے. مگر یہاں پہ بریک لیتے ہیں, میرے خیال میں بریک لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں پورا سچ ابھی بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے. چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ڈسکشن جو ہے ہماری وہ جاری رہے گی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات فی الحال کنکلوڈ ہوئے ہیں, نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی حکومت کو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو جلد اس بارے میں ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. اگر نہیں بریک تھرو ہوگا تو یقینی طور پر جس طریقے سے زر مبادلہ کے ذخائر نیچے جا رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. اب جو ایک اور ظاہر ہے کہ نئے ٹیکسز لگانے کی بات ہو بھی رہی ہے, اور خاص کر کے جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس کا ریٹ بڑھانے کی, اور خاص کر کے جو پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر لیوی تو گورنمنٹ لے ہی رہی ہے, اور یہ بھی غالباً جو آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ اس پر بھی سیلز ٹیکس بھی لگایا جائے. تو اس حوالے سے جو اسحاق ڈار صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو کے ظاہر ہے کہ ایک سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے وہی اگری کیا ہے جو ڈویبل ہے. تو کیا یہ فیکٹ ہے کہ جو ڈویبل ہے, یا آئی ایم ایف نے مجبور کیا ہے کہ جو ڈویبل ہے یا نہیں ہے آپ کو یہ کام کرنے ہیں؟ 2-3 چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک تو آج وہ انہوں نے کہا جی کہ کچھ اخباروں نے خبریں چلائیں کہ 600 ارب روپے ہم نہیں کے ٹیکسز لگے, ہم نہیں مانے 170 ارب کے لگے. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسرے پھر اقدامات کیسے ہیں. کچھ چیزیں آئی ایم ایف نے ان کو اجازت نہیں دی. میں نے خبر میں ذکر کیا تھا, یا پروگرام میں کیا یا نہیں کیا مجھے یاد نہیں ہے. جو فلڈ لیوی ہے اس کے اوپر ایک ایشو ہے ابھی, جو امپورٹس کے اوپر فلڈ لیوی لگنی ہے, اس کے حوالے سے کچھ ایسی اطلاعات آ رہی. میں حتمی بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے بھی وزارت خزانہ سے کنفرمیشن نہیں ملی کہ فلڈ لیوی کی اجازت ان کو ملی ہے یا نہیں ملی. لیکن جو اصل چیز ہے کہ جو 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے ہیں, کیا یہ 170 ارب روپے کے, یہ 500 ارب روپے سے زیادہ ہے, اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا سن لیں ڈار صاحب سے, جب یہ سوال ہم نے کیا تو انہوں نے کیا کہا. 170 ارب کا جو ٹیکسز کا فرما رہے ہیں, یہ ہم نے 4.5 ماہ میں 170 امپیکٹ ہے, یا یہ اینولاइز 170 ہے؟ آپ جانتے ہیں اینولاइز نہیں, ہم نے 4 مہینے میں کٹے کرنا ہے. نہیں سال کا اس طرح نہیں نا, تھی اپنا جو پرانی اسٹیٹمنٹ ثابت کرنا چاہتے ہو نا 170 اگر یہ اس فسکل ایئر میں لینا ہے. لیکن یو آر رانگ ونس, اس لیے کہ ہاؤ کین یو ملٹی پلائی, ختم ہو گیا, اس ون آف آف کورس از ون آف. نہیں ہوتے یار, یہ تو کبھی نہیں ہوتا نا اس طرح کی چیزیں. آپ جو میز لے رہے ہیں آپ نے 170 ارب کے لیے, اب ہم اس کو ہائپوتھیٹیکلی کہیں جی ٹائم دے دو, تو نہ لگا یا دیا. جی وہ فرما رہے ہیں جی کہ یہ 170 ارب روپے جو ہم نے اکٹھا کرنا ہے وہ 4 ماہ میں کرنا ہے. مطلب رفلی اگر 1 مارچ سے نیا آرڈیننس یا بل جو بھی صورت کی آتی ہے سامنے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو 30 جون تک ان اقدامات سے تقریباً 170 ارب روپیہ جو ہے وہ ایف بی آر کو کلیکشن میں اضافی ملے گا. اب جب ٹیکسز نئے لگائے جاتے ہیں تو وہ صرف 4 ماہ کی اس کی کیلکولیشن نہیں ہوتی, وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی نئے ٹیکسز ابھی لگیں گے
ابھی لگائے اور 30 جون کا جب بجٹ آئے گا اس میں ان کو ختم کر دیا جائے گا. اگر تو یہ بات ہے تو پھر بالکل اسحاق ڈار صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جب آپ نے اسی کنورسیشن میں سنا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اقدامات 30 جون کو ختم ہو جائیں گے, انہوں نے کہا جی ون آف ہے. میں نے کہا نہیں, کیا ختم ہوں گے؟ نہیں, یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ تو چلیں گے. تو جب چلیں گے ناظرین, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 170 ارب روپے کا منی بجٹ ہے, یہ حقیقتاً کم از کم 510 ارب روپے کا منی بجٹ آ رہا ہے. سالانہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا پورے سال میں, کیونکہ جب بھی کوئی چیز کیلکولیٹ ہوتی ہے اس کا اینول امپیکٹ لیا جاتا ہے ٹیکسیشن میں, انٹل کہ آپ نے اس کو وڈرا کر لینا. اب جیسے ایک مثال لے لیجئے کہ جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہے, جس کے اوپر ڈار صاحب نے ڈائریکٹ اس طرح نے کہا کہ جی ایس ٹی کا ریٹ 17 سے 18% ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ایک صحافی دوست نے جب سوال کیا کہ 18% ہو رہا ہے, کہ ہاں اس میں شامل ہے یہ. تو جو جی ایس ٹی کا ریٹ جب 17 سے 18% ہوگا, اس کا جو 4 مہینوں کا صرف کلیکشن ہوگی وہ کم از کم 70 ارب روپیہ ہوگی, اور پورے سال کی اس کی جو کلیکشن ہوتی ہے 1% اضافی ریٹ سے وہ 210 ارب روپے سے لے کے 215 ارب روپے تک کی ہوتی ہے. اگر تو 1 جولائی کو جی ایس ٹی کا ریٹ واپس 18% سے 17% پہ آ جاتا ہے تو حکومت 170 ارب روپے کے ٹیکس لگانے جا رہی ہے, اور اگر 1 جولائی 2023 کو بھی جی ایس ٹی کا ریٹ 18% ہی رہتا ہے تو جو ٹوٹل امپیکٹ آئے گا along with the other measures جو حکومت لینے جا رہی ہے وہ تقریباً 510 ارب روپیہ بنتا ہے. تو منی بجٹ اتنا چھوٹا نہیں ہے, اور پھر جب جی ایس ٹی کا ریٹ اوپر جاتا ہے اس کا امپیکٹ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. جو ایک لفظ استعمال ہوا تھا کہ پرماننٹ میئرز کی بات کی تھی ریونیو کی آئی ایم ایف نے, وہ یہی چیز تھی کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, لیک آف ہوم ورک کی وجہ سے انہوں نے جو سپر ٹیکس لگایا وہ کورٹس میں چیلنج ہوا. انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر غیر آئینی طور پر, میں شروع سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے ٹیکس ایک لگایا, وہ کورٹس میں اس میں پرابلمز آئے. انہوں نے فورن آف شور جو ایسٹس ہیں لوگوں اس کے اوپر 1% ٹیکس لگایا, اس کے اوپر پرابلمز آئے. تو ان اقدامات کی وجہ سے آئی ایم ایف اب اس بات پہ مجبور ہوا کہ ہائیلی انفلیشنری جی ایس ٹی کے ریٹ اوپر جانے کی اس نے شرط رکھی ہے. چلیں شہباز, میرے خیال میں بہت سے ایسے آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ابھی ہیں, اور خاص کر کے جو پاور سیکٹر ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کا ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہم نے اپنے جو گردشی قرضے ہیں کم کرنے ہیں اور اپنی جو کاسٹ ہے وہ ریکور کرنی ہے, اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے. تو کل اس حوالے سے جو پاور سیکٹر ہے ڈیٹیل ضرور ڈسکشن کریں گے, لیکن یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا تذکرہ کریں گے کہ اسی ہفتے روس کے اندر افغانستان کے اوپر جو خطے کے ممالک ہیں ان کی ایک کانفرنس ہوئی ہے, لیکن پاکستان نے حیران کن طور پر اس پر شرکت نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اس میں شرکت نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان بھارت کو, افغانستان کو اگر دیکھیں تو ایک سپوائلر سمجھتا ہے. کامران, بھارت کا جو بھی کردار ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, بٹ اس میں باٹم لائن یہ ہے, ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس جو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے شاندار نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی جو سوسائڈ بلاسٹ ہوا مسجد کے اندر, اس کے اوپر جو ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز ایکسچینج ہوئی, تو میرا خیال ان حالات میں اگر پاکستان چلا بھی جاتا تو اتنا کوئی پازیٹیو رول پلے نہ کر پاتا. ادر دین دیٹ ایون کہ بھارت بھی اگر نہ ہوتا, ہم خود ہی اس طرح کے انیشیٹو لیتے, تو ہمارا جس طرح اکانومی والی سائڈ پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہاں پہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں ہمارا چائنا کے ساتھ آلریڈی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہی اب صورتحال افغانستان کی سائڈ پہ بھی آ رہی ہے. تو اٹ از ناٹ اے ویلکمنگ موو. ہمارا خیال میں اس میں دو اوپینین ہے, مطلب ٹھیک ہے پاکستان کا ایک اپنا ایک ویو ہے کہ بھارت اس طرح سے سٹیک ہولڈر نہیں ہے افغانستان, اور بھارت پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کا ایک بڑا منفی کردار ہے. لیکن ایک نقطہ نظر اس میں یہ بھی ہے کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ آئسولیشن میں نہیں کی جاتی. اگر آپ کو کنسرن تھے تو آپ کو ایسی کانفرنس میں جانا چاہیے اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ آل ٹوگیدر وہاں جائیں ہی نہیں. دوسرا اس کے اندر جو سگنیفیکنٹ پہلو ہے کہ چلیں بھارت تو شرکت کر ہی رہا تھا, لیکن چین بھی موجود تھا, اس کے اندر روس بھی موجود تھا, اور روسی صدر کے جو اسپیشل انوائے ہیں آن افغانستان وہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر دعوت دینے آئے تھے کہ پاکستان اس میں شرکت نہ کرے. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان نے اس کے باوجود اس میں شرکت نہیں کی. ایک طرف ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں جو تمام بڑی طاقتیں ان کے ساتھ بہتر ہوں, تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پالیسی شفٹ بھی ہے ان ریسنٹ منتھس. پاکستان کی جو بھارت کو لے کر کے جو پالیسی ہے, ماضی میں بیہائنڈ دا سین کوشش ہوتی رہی کہ ان کے جو پاکستان کے اور بھارت کے بائیلیٹرل جو معاملات ہیں اس میں بھی بہتری آئے, اور اس حوالے سے ہم شرکت بھی کرتے رہے اس طرح کی کانفرنسز میں. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان نے پوزیشن جو ہے نا بھارت کو لے کے تھوڑا ٹف کر لی ہے.
تو شاید ایک پیغام بھی دیا گیا ہے. تو اب یہ بہتر ہے. خالی خزانوں کے ساتھ پیغامات نہیں دیے جاتے, جسٹر آپ دیتے ہیں, کوئی اس کو سیریس لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے. کامران, بیفور موونگ ٹو دس ٹاپک, ایک چیز میں ہائی لائٹ ناظرین کرنا چاہ رہا تھا, پہلے ہم ذکر کرنا بھول گئے. سید نوید قمر ہمارے وزیر تجارت ہیں, انہوں نے اپنے ایک ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا ہے جو ہم سب کو صورتحال واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے. ان کا ٹویٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے 500 پاؤنڈز کی جو ایک وہ چیک میں نے ایشو کیا, لیکن جو ایک پرائیویٹ کمرشل بینک ہے لائٹ بینک لمیٹڈ, وہ اس کو 2 ہفتوں سے اس کو آنر نہیں کر پا رہا. تو یہ صورتحال ہے وفاقی وزیر تجارت کے اپنے بینک اکاؤنٹ کی. یہ اس میں کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے. یہاں پہ ہم ہائی لائٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ڈالرز یا پاؤنڈ جتنے بھی آپ کے ڈپازٹس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ شاید وہاں پہ ہے نہیں. اس کا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ جو سینٹرل بینک ہے وہ کمرشل بینکوں سے پہلے ہی بارو کر چکا ہے. تو یہ تو صرف وفاقی وزیر کا ہے. ہر پاکستانی شہری جس کا کوئی اکاؤنٹ ہے فارن کرنسی کا, اس کو اسی قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں سیویریٹی آف دا کرائسس اور جس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا ارجنٹلی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو, ہمیں اگلی قسط ملے اور پھر ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کریں اور ہم اس کرائسس سچویشن سے نکلیں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.